गाड़ी की रवानगी 11:30 बजे थी और गोरमेल सिंह इन्हें नाश्ता करवाने के लिए ढाबे पर ले आया था, जहां देसी घी के हलवा पूड़ी और मिसाले वाली चाय का ऐसा नाश्ता करवाया कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। यहां से गुरदासपुर स्टेशन का सफर इन्होंने गोरमेल सिंह की बड़ी वैन में किया था। रास्ते में इसने वलायती शराब की बोतल खरीदकर अलग से बैग में रख ली थी, जिस पर नजर पड़ते ही ज्ञान सिंह और इसके साथियों की राल टपकने लगी थी। गुरदासपुर स्टेशन से कुछ फासले पर सब वैन से उतर गए और गोरमेल सिंह का साथी वैन लेकर वापस चला गया। गोरमेल सिंह ने इनके साथ अमृतसर तक जाना था, जहां से वो वापस आ जाता। ज्ञान सिंह और इसके साथियों को इस पर भला क्या एतराज हो सकता था। इन लोगों को इल्म था कि नाभे अमूमन पाकिस्तानी मुसलमानों का चालान जाता है, जिनसे कुछ मिलने की क्या उम्मीद होगी। उल्टा रास्ते में इन्हें रोटी भी सरकारी खर्च से खिलानी पड़ती थी। जिसकी भी नाभे के लिए ड्यूटी लगती, वो बदकिस्मत समझा जाता था कि इसकी यात्रा अमूमन गैर मनफत बख्श होती थी। उन्होंने गुरदासपुर से अपने सफर का आगाज किया। पहले गुरदासपुर से एक पैसेंजर ट्रेन के जरिए अमृतसर जाना था, जहां से बरास्ता लुधियाना सफर करते हुए नाभे पहुंचना था। इसी तरह इन्हें अमृतसर से ट्रेन बदलनी थी। दौरान खाना इसने बड़ी होशियारी से इनकी जेबें भी गर्म कर दी थी, जो इनके लिए चौंका देने वाली बात थी। महाराज, हम तो आपकी सेवा करेंगे ही, अपनी मर्जी से भी, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो। गोरमेल सिंह की बात के खात्मे पर गार्ड के नौजवानों ने बेशर्मी से दांत निकाल दिए। गुरदासपुर से वो जिस पैसेंजर ट्रेन पर सवार हुए थे, वो करीबन खाली थी। जिस डब्बे में वो बैठे थे, वहां सिर्फ एक कोने में कुछ गरीब से देहाती बैठे थे, जिन्हें हवालदार ज्ञान सिंह ने एक ही धमकी देकर भगा दिया था। ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू किया और जैसे ही इसने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी, गोरमेल सिंह ने अपने हाथों में पकड़ा छोटा सा बैग खोला और अंग्रेजी विस्की की एक बोतल निकालकर इनके सामने रख दी। महाराज जी, एक एक पैग यहां लगा लें, बाकी रास्ते में काम आएगी। गोरमेल सिंह ने इनके सामने बोतल की नुमाइश करते हुए कहा। वलायती शराब की बोतल पर नजर पड़ते ही इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी इसके मुतल्लिक नहीं सोचा होगा। क्यों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मौजें करा दूंगा। ये मामूली मुसलमान नहीं, सोने के स्मगलर हैं। तुम लोगों ने कभी जिंदगी में वलायती विस्की की शक्ल नहीं देखी होगी। सालो, तुम ज्ञान सिंह को क्या समझते हो? अपने यार हैं ये। और ये भी सुन लो कि मैं बहुत जल्द थाने वापस जा रहा हूं। सरदार संता सिंह का हुक्म एसपी भी नहीं टाल सकता। हवालदार ज्ञान सिंह को पीने से पहले ही नशा होने लगा था। गोरमेल सिंह ने शेर आलम की एक एक हदायत पर अमल किया था, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही मुस्तैद दिखाई दिया था। इसने बैग से प्लास्टिक के छोटे छोटे गिलास निकाले और वहीं इनके लिए छोटा छोटा पैक बनाने लगा। पांचों नदीदे कुत्तों की तरह गिलासों पर नजरें गाड़े बैठे थे। लो महाराज, बाकी बोतल अभी अपने कब्जे में कर लो। इसने बकिया शराब की बोतल हवालदार ज्ञान सिंह को थमा दी, जिसने बिजली की फुर्ती से बोतल अपने बैग में रख ली। इसके मातहतों का बस चलता तो इसकी बोटियां नोच लेते। वो जानते थे अब ये कमबख्त अकेला ही सारी बोतल हड़प कर जाएगा। पांचों ने पैग थाम लिए थे। महाराज, आप भी लगाएं।
حوالدار گیان سنگھ نے عالم بشیرے اور گورمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی نہیں مہاراج، ہمیں موقع ملا تو امرتسر سے ٹرین بدلنے کے بعد ایک آدھ پیک لے لیں گے، بشیرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جتنی احتیاط کی جائے اتنی ہی بہتر ہے، گیان سنگھ کے ہمراہی ایک سپاہی نے کہا، جس نے ایک گھونٹ حلق میں انڈیل لیا تھا۔ پانچوں نے ایک دو گھونٹوں میں سارا زہر اپنے حلقوم کے راستے اپنے معدوں میں اتار لیا۔ مہاراج، بڑی تیز ہے سالی، حوالدار گیان سنگھ نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ اس گدھے کو اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ وسکی اتنی تیز نہیں جتنا اس میں شامل خاص صفوف نے اسے کر دیا ہے۔ شراب ان کے معدے میں پہنچنے کی دیر تھی کہ ان کے اوسان خطا ہونے لگے۔ بمشکل 2 منٹ بعد وہ پانچوں بے سدھ پڑے تھے۔ بجلی کسی پھرتی سے حوالدار کی جیب سے چابیاں نکال کر گورمیل نے ان کی ہتھکڑیاں کھولی۔ تینوں نے پانچوں کو اسی طرح سیٹوں پر بٹھا دیا تھا کہ وہ سب اونگتے دکھائی دیے۔ سارا ڈبہ خالی پڑا تھا۔ یوں بھی وہ ٹرین اب خالی ہونے لگی تھی، کیونکہ اپنا آدھا سفر اس نے طے کر لیا تھا۔ تینوں ایسے کمپیوٹر کی طرح جسے پہلے ہی پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہو، تیزی اور ڈسپلن سے اپنے کام کر رہے تھے۔ گورمیل سنگھ نے انہیں بیگ دے دیا تھا۔ بشیرے نے کھول کر دیکھا، اس میں خاصی رقم اور کچھ کپڑے موجود تھے۔ تینوں کو یہیں سے الگ ہو جانا تھا۔ گورمیل نے انہیں فتح بلائی اور ٹرین کے اندر ہی اندر انجن کی طرف سفر شروع کر دیا، جبکہ عالمے اور بشیرے نے مختلف سمت۔ جلد ہی وہ ٹرین کے اندر ہی اندر اطمینان سے چلتے ہوئے آخری حصے میں آ گئے تھے۔ اب ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکنے لگی تھی۔ دونوں بڑے اطمینان سے ٹرین رکنے سے پہلے ہی چلتی ٹرین سے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ یہ علاقہ ان کا دیکھا بھالا تھا۔ شیر عالم کے لیے تو بعض مقامات اجنبی رہے تھے، لیکن بشیر کے لیے کچھ بھی اجنبی نہ تھا۔ وہ گزشتہ 10 سال سے انہی راستوں پر آ جا رہا تھا۔ شیر عالم اس کے تعاقب میں تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین بمشکل 2-3 منٹ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں امید تھی کہ ابھی تک ان کے شکار کسی کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ٹرین یہاں رکتی اور کم از کم انہیں یہاں اتار کر طبی امداد ضرور دی جاتی۔ دونوں کھیتوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں ایک جگہ رک کر انہوں نے گورمیل سنگھ کے بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اس میں موجود رقم دونوں نے قریباً آدھی آدھی کر کے اپنی اپنی جیبوں میں ٹھونسی اور بیگ کندھے پر لٹکا کر بے فکرے نوجوانوں کی طرح اپنی راہ لی۔ گرداسپور سے سرحد محفوظ ہے، میرے خیال سے ادھر ہی سے سرحد پار کر جائیں، شیر عالم نے کہا۔ نہیں عالمے، اس کا تصور بھی نہ کرنا۔ بھارتی پولیس تو ہمیں نہیں جانتی، لیکن بھارتی انٹیلیجنس ہماری پوری خبر رکھتی ہے۔ ہمارے فرار کو وہ لوگ ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں چپے چپے پر ناکے لگا رکھے ہوں گے۔ اتفاق سے تم بھی اسی علاقے سے سرحد عبور کرتے ہو اور میں بھی، اور ہمارے کچھ جاننے والے بھی ان کی نظروں میں ہیں۔ ٹرین کے امرتسر پہنچتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس طرف سے فی الحال سرحد عبور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس علاقے سے بھی جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ بشیرے نے شیر عالم کو حقائق کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے کہا۔ واقعی دوست، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم چند دن بھارت میں ہی چھپے رہیں اور 15-20 روز کے بعد قسمت آزمائی کریں۔ جہاں تک سرحد کے محفوظ ہونے کا سوال ہے تو میرے خیال سے ہمارے لیے گرداسپور سے زیادہ محفوظ سرحد کوئی نہیں۔ یوں تو راجستھان کی بھی طرف نکل سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ علاقہ آج تک نہیں دیکھا۔ بشیرے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اگر کوئی چارہ نہ رہا
اور ہمیں راجستھان ہی کا رخ کرنا پڑا تو دیکھ لیں گے۔ میں 2-3 مرتبہ اس طرف سے گزرا ہوں، لیکن فی الحال ہمیں تمہاری پہلی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، عالمے نے کہا۔ دونوں پیدل چلتے پکی سڑک تک آ گئے تھے۔ یہ سڑک انہیں فتح پور تک لے جاتی، جس کے بعد وہ کسی بھی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکتے تھے۔ اس بات پر دونوں متفق تھے کہ انہیں بہرحال ابھی یہاں سے سرحد عبور نہیں کرنی۔ یہاں کے کچھ دیہاتوں کے نام انہیں یاد تھے اور یہ سفر انہیں یادداشت کے سہارے ہی کاٹنا تھا۔ جیل میں قید کے دوران انہوں نے اپنی داڑھیاں اور مونچھیں بڑھا لی تھی اور فی الوقت سکھوں کا روپ دھارنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ دونوں ایک ٹمپو میں بیٹھ کر نزدیکی قصبے کے بازار تک آ گئے تھے، جہاں سے شیر عالم نے 2 پگڑیاں باندھی۔ اب وہ بادی نظر میں سکھ ہی دکھائی دیتے تھے۔ بازار ہی سے 2 تھیلے خرید کر انہوں نے کچھ علم غلم ان تھیلوں میں ٹھونسا اور اپنے پاس موجود بیگ کو نالے میں پھینک دیا۔ اب دونوں لاری اڈے میں آ گئے تھے۔ یہاں سے بس کے ذریعے انہیں فتح پور جانا تھا، جہاں سے وہ صورتحال کا اندازہ کرنے کے بعد کوئی اور لاہ عمل طے کرتے۔ بس میں سوار ہونے کے لیے انہوں نے الگ الگ ٹکٹ خریدے تھے اور الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ بظاہر وہ ایک دوسرے سے اجنبی بن کر سفر کرنا چاہتے تھے، تاکہ ایک کی گرفتاری کی صورت میں کم از کم دوسرا تو محفوظ رہے۔ بس میں سوار ہونے کے بعد انہیں جو خبر سننے کو ملی وہ پیسنجر ٹرین سے 2 خطرناک پاکستانی جاسوسوں کی فرار کی خبر تھی۔ بس کی تمام سواریوں کا یہی موضوع تھا۔ ہر شخص اس واقعے کو الگ الگ انداز سے پیش کر رہا تھا، لیکن سب کی تان بالآخر اس بات پر ٹوٹتی تھی کہ دونوں بڑے خطرناک جاسوس ہیں اور پولیس والوں کو زہریلی دوا سے بے ہوش کرنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ بس کے مسافروں ہی نے انکشاف بھی کر دیا تھا کہ بھارتی سرحدی پولیس کے مختلف ٹرک کمپنی ہیڈ کوارٹروں سے سرحدی علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس علاقے میں موجود CRP کو بھی سارے علاقے میں پھیلا دیا گیا ہے۔ پولیس بھی بڑی سرگرمی سے دونوں جاسوسوں کو تلاش کر رہی ہے۔ سرحدی دیہاتوں کے سرپنچوں کو اس صورتحال سے باخبر کر دیا گیا ہے۔ عالمے نے اب تک دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ بشیرے کی عقل مندی کو داد دی تھی، جس نے اسے سرحد کے نزدیک بھی نہ پھٹکنے کا مشورہ دے کر بچا لیا تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر سیدھا سرحد کا رخ کرتا۔ دونوں اپنی بساط کے مطابق لاری کے مسافروں کے ساتھ گفتگو میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے اور بادل نخواستہ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے جا رہے تھے۔ خیریت گزری کہ فتح پور تک لاری کو کسی ناکے پر نہیں روکا گیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ ان کی تازہ تصاویر جیل سے پولیس تک پہنچا دی گئی ہوتی اور وہ دھر لیے جاتے۔ فتح پور آ گیا تھا۔ دونوں لاری کے مختلف دروازوں سے باہر نکلے تھے اور اب پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق عالمہ بشیرے کے تعاقب میں چل رہا تھا۔ اس سفر کا اختتام قصبے کے ایک ویران سے حصے پر ہوا، جہاں دونوں کھیتوں کی سمجھ جاتی ایک پگڈنڈی کے کنارے لگے درخت پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں فوراً موجودہ حلیے سے نجات حاصل کرنی چاہیے، عالمے نے تجویز پیش کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ہماری بڑی ہوئی داڑیوں کے ساتھ تصاویر پولیس اور انٹیلیجنس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میرے خیال سے کم از کم میری تو کلین شیپ تصویر ان کے پاس نہیں ہے، بشیرے نے جواب دیا۔ تم سامنے والی سمادھی کے نزدیک میرا انتظار کرو، میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ اگر دیر ہو جائے تو آگے پیچھے ہو جانا۔ اگر میں وقت سے پہلے بھی آ جاؤں تو اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی اور نہ ہو، نہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہو، بشیرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، شیر عالم نے جواب دیا۔ بشیرہ بازار کی طرف چلا گیا
اور شیر عالم کھیتوں کے کونے میں درختوں کے جھنڈ تلے ہی ایک سمادھی کے نزدیک بازار سے اس طرف آنے والے راستے پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں بشیرے کی کامیاب واپسی کے لیے خدا کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ عام گزرگاہ نہیں تھی، صرف نزدیکی 2-3 دیہاتوں ہی سے راستہ اس طرف آتا تھا، اس لیے اکا دکا لوگ ہی اس طرف آتے تھے۔ یوں بھی یہ وقت ایسا نہیں تھا، شام ہونے کو آئی تھی اور کسی بھی لمحے اب سورج غروب ہونے جا رہا تھا۔ 10-12 منٹ گزر چکے تھے، ایک ایک پل ایک ایک صدی پر محیط تھا۔ انتظار کے کرب سے اس کے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ ایسا جان لیوا انتظار زندگی میں اس سے پہلے اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس گھڑی بھی نہیں تھی کہ وقت کا صحیح اندازہ کر سکے۔ خدا خدا کر کے اذیت کے ان لمحات سے اسے نجات ملی اور اس نے بشیرے کو واپس آتے دیکھا۔ بشیرے نے جان بوجھ کر 2 مرتبہ رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا۔ اس طرح وہ جہاں خود مطمئن ہو رہا تھا، وہاں شیر عالم کو بھی اس بات کی تسلی دے رہا تھا کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جا رہا۔ خدایا تیرا شکر ہے، کسی کا میری طرف دھیان نہیں گیا، حالانکہ اسی بس کے مسافر نے یہاں بھی جاسوسوں کے فرار کی خبر سنا دی ہوگی، اور تم جانتے ہو یہاں سے منہ سے نکلی ہوئی بات کس طرح آسمان پر چڑھتی ہے۔ بشیرے نے لمبا سانس لے کر کہا، شکر ہے یار تم آ گئے، ورنہ تھوڑی دیر بعد میرے دماغ کی کوئی نس پھٹ جاتی اور میں انتظار کی اس اذیت کے ہاتھوں مر جاتا۔ شیر عالم نے کہا، لو پہلے یہ کھا لو، تمہارا دل ذرا سنبھل جائے۔ بشیرے نے اس کے سامنے فروٹ کے 2 لفافے رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے سمادھی کی دوسری طرف چلتے ہیں، وہاں ایک پرانا مندر ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں اس راستے سے 2-3 مرتبہ گزرا ہوں، شاید ایک دفعہ یہاں کسی دوست کو وصول کر کے پاکستان پہنچانا تھا۔ بشیرے نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یوں بھی اب کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ہے۔ شیر عالم نے جواب دیا، ایک طرف بھجن کیرتن ہو رہا تھا اور دوسری طرف شبد کیرتن، لیکن دونوں میں سے کسی کی کوئی بات سننے والے کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام کا ملجگا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ سرخی مائل اجالے والے درخت آسیب زدہ سایوں کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ نزدیکی دیہاتوں میں مکانوں کی چمنیوں سے دھواں نکل کر اندھیرے کا حصہ بننے لگا تھا۔ بلب روشن ہو رہے تھے، مندروں اور گردواروں پر رنگ دار روشنیوں کا جال چمکنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن کے اجالے نے رات کی سیاہ چادر تان لی۔ دونوں مندر کی بوسیدہ سیڑھیوں پر سنبھل سنبھل کر پاؤں رکھتے اب مندر کی چھت پر آ گئے تھے۔ اب شیر عالم کو اس بات کی سمجھ بھی آ گئی تھی کہ بشیر اپنے ساتھ مٹی کے لوٹے میں پانی کیوں بھر کر لایا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے سے وہ سامان نکالنا شروع کر دیا تھا جو وہ فتح پور کے بازار سے خرید کر لایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شیر عالم کو سامنے بٹھا کر کینچی سے اس کی داڑھی کترنا شروع کر دی، پھر ایک سیفٹی ریزر میں بلیڈ لگانے کے بعد اس نے ماہر نائیوں کی طرح اس کی شیپ بنا دی۔ 5-7 منٹ ہی میں اس نے شیر عالم کو داڑھی منہ سے مکمل بے نیاز کر کے اس کے گلے میں جینو، ایک دھاگا جو براہمن اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ڈال دیا تھا۔ اب تم یہی سلوک اتنی ہی ہوشیاری کے ساتھ میرے ساتھ کرو، جس طرح میں نے تمہارے چہرے پر کوئی نشان نہیں لگایا، اس طرح تم بھی میرے چہرے پر کوئی نشان نہ لگنے دینا، باقی حلیہ بعد میں تبدیل ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بشیرے نے سیفٹی ریزر میں نیا بلیڈ لگا کر کینچی اور سیفٹی اس کو تھما دی۔ کوشش کرتا ہوں، شیر عالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ جیلوں میں ایک دوسرے کی داڑھی پرانے بلیڈوں کو مسواک میں پھنسا کر مونڈا کرتے تھے۔ یہ تو بڑا شہنشاہی طریقہ تھا
اس نے بھی کمال مہارت سے اگلے 7-8 منٹ میں بشیرے کی شکل اپنے جیسی بنا دی۔ ویل ڈن، بشیرے نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ دونوں نے لوٹے کے بچے کچے پانی سے اپنے منہ دھوئے۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جب بشیرے نے اس کے ماتھے پر بڑا سا تلک لگا کر اس کے اوپر ایک سفید سی لکیر کھینچ دی۔ یہی کچھ اس نے اپنے ماتھے کے ساتھ کیا، جس کے بعد انہوں نے بازار سے خرید کردہ لمبے لمبے اور تنگ پاجامے پہن لیے۔ انٹیلیجنس والوں کی تربیت آج کام آ رہی تھی۔ ان کا حلیہ بالکل براہمنوں والا ہو گیا تھا۔ اب ہم چاہیں تو رات آسانی سے کسی بھی آشرم سرائے میں بسر کر سکتے ہیں، بشیرے نے رائے دی۔ شاید اس کی ضرورت پیش نہ آئے۔ قدرت نے اس مشکل کا بھی بڑا شاندار حل نکال دیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم گناہ گاروں کی حالت پر رحم آ گیا ہے اور اس نے ہماری مصیبت کا سامان کر دیا ہے۔ شیر عالم نے کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ بشیرے نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں سوائے تمہارے انتظار کرنے کے اور کوئی کام تو تھا نہیں مجھے۔ اس اذیے سے بچنے کے لیے میں نے مندروں کے اسپیکروں سے برآمد ہوتی آوازوں پر کان لگانے شروع کیے اور یہ مشورہ سننے کو ملا کہ فتح پور سے کوئی سوامی مہاراج یاتریوں کا ایک جتھا لے کر بملا دیوی کی یاترا کے لیے ہماچل پردیش جا رہے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوامی جی کے یاترے وہاں موجود ان کے آشرم میں قیام کریں گے، جہاں سے پھر اگلے ماہ شروع ہونے والے بملا ماتا کے میلے کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس درمیان سوامی بھی اپنی چیلوں کے ساتھ مل کر صبح و شام سوامی واچن کیا کریں گے، شیر عالم نے اسے بتایا۔ اس کی بات کا مطلب بشیرے سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ واہ میرے مولا، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہم ضرور انشاءاللہ اپنے وطن کی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے، جلدی، بہت جلدی۔ بشیرے نے احساس تشکر سے ڈوبی آواز میں کہا۔ انشاءاللہ، شیر عالم نے اس کا ساتھ دیا۔